पाकिस्तान स्टील मिल को एक मौके पे गोल्ड माइन कहा जाता था। मेरी मिल के पैसे कहाँ हैं? ये अवाम, इमरान खान साहब, मैं आपसे अपील करता हूँ, इन्वेस्टिगेशन करें स्टील मिल की। अगर आपने लोगों के साथ मुकमुका नहीं किया है तो फिर क्यों नहीं? पिछले तीन दफा पीपल्स पार्टी और नॉन लीग कर चुकी है, मगर क्यों कि आरिफ हबीब अब इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में बैठा है, वो लोग स्टील मिल का फैसला कर रहे हैं जो स्टील मिल को जानते भी नहीं है। खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करें और पाकिस्तान स्टील मिल पर सियासत न करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। और कबल इसके कि हम आज के मौजू की तरफ आएँ, आप इस चैनल को व्यू करना, शेयर करना दूसरे दोस्तों के साथ ना भूलिए। आज कुछ बात हो जाए पाकिस्तान स्टील मिल्स की। ये एक ऐसा इदारा है जिसको आप एक पाकिस्तान के लिए एक रिश्ता हुआ ज़ख्म भी कह सकते हैं, इसलिए कि बहुत अरसे से ये बंद है, लेकिन उसके बावजूद इसके ऊपर माहाना अरबों रुपए का खर्च उठ रहा है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बड़ी तवील कहानी है कि यहाँ पे लूट मार कैसे होती रही है, क्या कुछ किया गया है यहाँ की ज़मीनों के साथ, जो कि 19,600 एकड़ इस इदारे की अपनी ज़मीन है, का ज़ेर इस्तेमाल बमुश्किल से शायद 2-2,500 एकड़ है, लेकिन इसके ऊपर बड़े लोगों की नज़रें भी जमी रही हैं। शायद ये भी वजह है कि इसकी प्राइवेटाइजेशन आज तक ना हो सकी। इसमें हफीज़ शेख साहब, नवीद कमर साहब, फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब मुस्लिम लीग के, और आजकल मोहम्मद मियां सुमरो साहब हैं, निजकारी के वज़ीर रहे हैं। इन सब को मालूम है कि पाकिस्तान स्टील मिल में क्या क्या होता रहा है, लेकिन आज तक किसी ने खुल के इस हवाले से बात नहीं की कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम आज आपकी मुलाकात ममरेज़ ख़ान साहब से करवाते हैं। ये ममरेज़ ख़ान साहब को आप कह सकते हैं कि वाक़फ़ान हाल हैं, यानी उन लोगों में इनका शुमार होता है जो पाकिस्तान स्टील मिल के अंदर बाहर सबसे वाकिफ़ हैं। तो बहुत शुक्रिया ममरेज़ साहब। ये बताइएगा कि आजकल पाकिस्तान स्टील मिल की इंतज़ामी और माली सूरत हाल क्या है ताज़ा तरीन? शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब। पाकिस्तान स्टील मिल का जैसा आपने इंट्रो में फरमाया कि ये ज़ख्म नहीं है, ये एसेट है जिसको बर्बाद किया गया, और उससे बर्बाद करने के मुलव्वस हैं जो लोग, उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। और अभी अगर मौजूदा पूछें तो अप्रॉक्सीमेटली आप ये देखें 650 अरब रुपए का खसारा और कर्जा है, दोनों अगर मिलाए जाएं। और अकाउंट जो ऑडिटेड हैं वो है 31/12/2020 तक। 2021 का कैलेंडर ईयर का अभी हमें कुछ पता नहीं है कि इसमें कितना हुआ। रही अखराजात की बात, अखराजात ये हैं कि जो स्टील मिल पे कर्जे हैं उनका मार्कअप है, ये इंडस्ट्रियन की वजह से है। ये स्टील मिल के लोगों की वजह से नहीं है, ये बर्बाद हुई है मिल वजारत सनअत तो पैदावार की वजह से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वजह से, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वजह से। वफाकी हुकूमत जो इंतजामिया मुकर्रर करती है उनको इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का पता ही नहीं होता, और जब उनको पता नहीं होता तो हमारे इंजीनियर्स की वो बात को अंडरस्टैंड ही नहीं करते। जैसा कि मैं आपको एक मिसाल दूं कि 2005 में मेरा कोक ओवन बैटरी प्लांट पाकिस्तान स्टील मिल का, उसकी क्रिटिकल रिपेयर थी, उसके लिए 40 करोड़ रुपए का बजट था और इन्होंने टेंडर किया। इस वक्त तक हम 75 अरब रुपए उस पर लॉस कर चुके हैं। कोई बंदा इन्वेस्टिगेट नहीं करता, क्योंकि नॉन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया गया, और वजारत सनअत और पैदावार जिनको अपॉइंट करती है ना उनकी परफॉर्मेंस रिव्यू करती है, ना उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो आज तक 650 अरब का वजारत सनअत और पैदावार या वफाकी हुकूमत ने ये इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया है कि इसके अंदर मुलव्वस कौन है और इसके फैक्टर लीडिंग टू लॉसेस क्या हैं। फैक्टर 3 है लीडिंग टू लॉसेस। एक डिस्क्रिमिनेटरी इंपोर्ट टैरिफ, और डीटीआरई ये जो मटेरियल हम बगैर ड्यूटी के इंपोर्ट करते हैं कि जो री एक्सपोर्ट करेंगे ये, और तीसरा इंडस्ट्रियन जो गवर्नमेंट की है, नॉन प्रोफेशनल की अपॉइंटमेंट, अनचेक्ड करप्शन, मिसमैनेजमेंट, इनएफिशिएंसी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसकी अब बुनियादी वजह क्या है? जितने भी आपने वजूहात गिनाई हैं कि किस किस का उसमें कसूर है, और इसके बावजूद इसको प्राइवेटाइज़ करने का या इसकी बहाली का कोई मुनासिब मंसूबा आज तक देखने में नहीं आया। मैंने जो 4 नाम गिनाए वज़ीरों के जो कि निजकारी के ज़िम्मेदार थे, वो भी कुछ ना कर सके, नई पब्लिक में बता सके, उन अवामिल की वो निशानदही नहीं कर सके जिसकी वजह से
آج تک اس کی بحالی یا پرائیویٹائزیشن کا عمل نہیں ہو سکا؟ کی بحالی اور اس کی پرائیویٹائزیشن، یہ پروفٹ ارننگ مل تھی 2005 میں، 6 ارب 73 کروڑ روپے ایک سال کا پروفٹ تھا، اس کے اوپر کوئی قرضہ نہیں تھا، اور اس وقت اس پروفٹ ارننگ کو جو لے کے گئے تھے with malified intent، شوکت عزیز صاحب لے کے گئے، اور انہوں نے ایک کارٹل تھا عارف حبیب گروپ، یہ اور توارکی اسٹیل اور میگنیٹوگرسٹ، یہ کمپیٹیٹر تھے آپس میں، اس کو کنسورشیم کا نام دیا گیا، اس کو انہوں نے پرائیویٹائز کیا سنگل کوٹیشن پہ۔ جب یہ کیا تو سپریم کورٹ میں وطن پارٹی نے اس کو چیلنج کیا، جب یہ چیلنج ہوا تو 9 ممبر کا بینچ تھا، انہوں نے کہا کہ پرائیویٹائزیشن تو ایگزیکٹو کی ڈومین ہے، مگر اس کے اندر اومیشن اینڈ کمیشن، کیونکہ یہ کہتے تھے ہم 4500 ایکڑ زمین اور پلانٹ بیچا، اور اس کی تو بیلنس شیٹ نہیں تھی، یہ اتنا بڑا ڈاکہ تھا کہ 21 ارب روپے 361 ملین میں انہوں نے مل بیچی تھی، اور اس دن سٹیل مل میں 10 ارب کا کیش پڑا تھا، 12 ارب کی انوینٹری پڑی تھی، پلانٹ اور 19,600 ایکڑ زمین تو مفت میں آج بھی وہی ہے، یہ انڈسین کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ سٹیل مل کھڑی ہو سکتی ہے، ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے جو سٹیل مل کے ٹرینڈ ہیومن ریسورس ہے، حکومت کے پاس پیسے نہیں ہے، پیسے سٹیل مل کے اپنے وسائل ہم کھڑا کر سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو رزاق داؤد صاحب نے، اسد عمر نے، حماد اظہر نے، حفیظ شیخ نے، شوکت ترین نے، انہوں نے غلط ان کو جو ہے بریف کیا ہے۔ میں ان کو خط لکھ چکا ہوں پرائیویٹائزیشن کمیشن کو، محمد میاں سمرو سے مل چکا ہوں، میں نے ان سے کہا کہ اکنامک ٹیم گورنمنٹ کی بیٹھے، ہماری بات سن لے، ہماری بات سنے، جو قوم جو ملک کے فائدے میں فیصلوں کا مان لے گا۔ یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آخر آپ لوگوں کی بات سنتے کیوں نہیں ہیں؟ اس میں صرف کرپشن ہے یا ذاتی چند لوگوں کا مفاد ہے اس کے ساتھ وابستہ؟ جن لوگوں کا مفاد ہے، میں آپ کو ایک بندے کا نام بتاتا ہوں، عارف حبیب گروپ 2006 میں شوکت عزیز کے ساتھ تھے، اس کے بعد آپ دیکھیں پیپلز پارٹی آتی ہے، ان کے ساتھ بھی ہیں، نواز شریف کے ساتھ بھی ہیں، اور عمران خان صاحب نے بھی اس سے اکنامک ایڈوائزری کونسل کا بنائے ہوئے، اس کا ہے وہ عہدیدار ہے کوئی، اور پرائیویٹائزیشن کو لک آفٹر کر رہا ہے۔ خدا کے لیے آج انویسٹیگیشن اگر کی جائے، یہ کیا عمران خان کو لوگوں نے ووٹیں دی تھی عارف حبیب اور رزاق داؤد کا بزنس بڑھانے کے لیے؟ پلیز میں اپیل کرتا ہوں اس کی انویسٹیگیشن کریں۔ میں ایز اے کمپلیننٹ 2005 سے لے کر اب تک اس ملک کا 12 ارب ڈالر لوٹا ہے ان لوگوں نے، اور اس کی انویسٹیگیشن مانگتا ہوں۔ یہ کیا ظلم ہے کہ سٹیل مل انویسٹیگیشن نہیں کرتی ہے، ایز اے کمپلیننٹ کو کیس کرپشن کا نیب کو فارورڈ نہیں کرتی، نیب ایف آئی اے جتنے کیسز بناتی ہے وہ کیسز کورٹ سے بری ہو جاتے ہیں، بے گناہ تو بری ہوں، میری مل کے پیسے کہاں ہیں؟ یہ عوام، عمران خان صاحب، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں انویسٹیگیشن کریں سٹیل مل کی۔ اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ مکار نہیں کیا ہے تو پھر کیوں نہیں پچھلے 3 دفعہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کر چکی ہے، مگر کیوں کہ عارف حبیب اب تمہارا ایڈوائزری کونسل کا اکنامک ایڈوائزری کونسل میں بیٹھا ہے، اس لیے آپ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ خدا کے لیے، یہ مل آج بھی کھڑی ہو سکتی ہے، مل میں جان ہے، 9,000 ایکڑ زمین آپ پی آئی ڈی سی کو کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ ایک بہت کوک اوون بیٹریز پلانٹ کی آپ نے شروع میں بات کی، تو وہ بھی تو ایک بڑی دلچسپ یا دردناک کہانی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ کس طرح کسی نئے چیئرمین نے $23 ملین کا ایک کانٹریکٹ دے دیا تھا، حالانکہ آپ ان ہاؤس وہاں پہ کیپیسٹی تھی، اس کی بیٹریوں کی مرمت ہو سکتی تھی۔ اور دوسرا سوال اس سے جڑا ہوا یہ ہے کہ جو نیا کوئی نجکاری کا منصوبہ سامنے آ رہا ہے جس میں زمین بھی دی جا رہی ہے، کوئی انڈسٹریل زون بھی بن رہا ہے، تو وہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ بالکل نہیں ہو پائے گا، یہ وقت ضائع کر رہے ہیں اور پیسے ضائع کر رہے ہیں۔ میں نے یہ جو ابھی عامر ممتاز چیئرمین میرے بورڈ آف ڈائریکٹر کا ہے، 2019 میں نے اسے کہا کہ پہلا کام کریں، یہ کوک اوون بیٹری پلانٹ کی 9 کروڑ کی ہم گیس مہینے کی ضائع کر رہے ہیں وداؤٹ پروڈکشن، آپ اس کا کہتا کیا کریں؟ میں نے کہا اس کے لیے 3 شپ کول چاہیے۔ کہنے لگا اچھا وہ کول کتنے کا ملے گا؟ میں نے انہیں ایسٹیمیٹ دیا، تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے جب وہ آئے گا تو میری جٹی خراب ہے، مجھے اس کو ریپیئر کرنا ہے، پھر کول آئے گا، کول آنے کے بعد یہ کریں گے۔ اب آپ دیکھیں انرجی چارجز زیادہ ہیں، میں اپنے انرجی چارجز سٹیل مل کے تھرمل پاور پلانٹ میں کوک اوون بیٹری پلانٹ سے گیسز استعمال کر کے اپنی پرائس کو ریڈیوس کر، یہ انٹیگریٹڈ سٹیل مل ہے، اس کے 20 کمپلیکسز ہیں، وہ لوگ سٹیل مل کا فیصلہ کر رہے ہیں جو سٹیل مل کو جانتے بھی نہیں ہیں۔
خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں اور پاکستان اسٹیل مل پہ سیاست نہ کریں. یہ ملک کا وہ اثاثہ ہے جو اکانومی کو، انجینئرنگ انڈسٹری کی ماں ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری کو. آج سریا جس ریٹ پہ اگر اسٹیل مل کو بحال کریں، ہم بحال کر کے دیتے ہیں 30 سے 35,000 روپے ٹن لوہے کی قیمتیں کم ہو جائیں گی. پرائیویٹ سیکٹر کی مناپلی ہے جو لوگ، یہ اصل چکر ہے زمینوں کا. لوگ کیونکہ یہ آئیڈیل لوکیشن ہے پورٹ کے اوپر، کوریا سے لے کر افریقہ تک اس سے اچھی جگہ نہیں ہے. اس زمین کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی انڈسٹری اور اپنے بزنس بڑھانا چاہتے ہیں ایٹ دی کاسٹ آف ٹیکس پیئر آف پاکستان. دوسرا یہ ہے کہ یہ اجارہ داری سے، تاکہ مارکیٹ میں ان کو چیلنج کرنے والا کوئی نہ ہو. تو یہ جو چیزیں ہیں آج تک کسی حکومت کا پرفارمنس آڈٹ نہیں ہوا، نہ پی ٹی آئی کا، نہ پیپلز پارٹی کا، نہ نون لیگ، نہ اس سے پہلے والوں کا. کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جس مل کی بنیاد 22 لاکھ ٹن کی رکھی تھی، 48 سال میں ہم ان کی کنسٹرکشن نہیں مکمل کر سکے؟ 13 ارب روپے اس کا اس وقت بجٹ تھا. 25 ارب پہ اس کو جو ہے کمیشن کرتے ہیں. 11 لاکھ ٹن اس کی کیپیسٹی رہتی ہے. خدا کے لیے اس مل کے اوپر پاکستان میں بندے موجود ہیں. مجھے کسی چائنی رشین کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، ہم مدد کرنا چاہتے ہیں. اس ملک میں جان ہے، اس ہیومن ریسورس ہے، مگر خدا کے لیے کسی کی سنیں. مگر یہ بیوروکریسی، یہ انٹرپرینور، یہ مافیا ہے پورا. اس کو عمران خان صاحب مافیا کی بات کرتے ہیں، کیوں نہیں اس کی انویسٹیگیشن؟ میں ایز اے کمپلیننٹ انویسٹیگیشن مانگتا ہوں. ممریز صاحب، آخری ایک سوال میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ مل 2015 سے بند ہے، اس کے باوجود اس کا سی او بھی موجود ہے اور اس کے اوپر معلوم نہیں کتنے ارب روپے ماہانہ اس پہ اخراجات بھی اٹھ رہے ہیں. تو آخر یہ کیوں ہے کہ بند ہونے کے باوجود اس پہ اخراجات، اور وہ عام غریب لوگوں کا پیسہ ہے جو کہ ان کی ناک سے نکلتا ہے ٹیکسوں کی صورت میں مختلف مدات میں؟ کہ یہ فیصلہ حکومت نے کرنا ہے. عمران خان صاحب کے گرد جو بیوروکریسی بیٹھی ہے اور وہ جو ٹولا بیٹھا ہے، میں اب ٹولا کا لفظ استعمال کروں گا، وہ انٹرپرینور جن کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں یا ان کو اے ٹی ایم کا ہوں، ان کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. میں اپیل کرتا ہوں آپ کے اس ویڈیو لا کے ذریعے سے، خدا کے لیے یہ مل کھڑی ہو سکتی ہے. مجھے کسی چینی روسی کی ضرورت نہیں ہے. اس ملک کے اندر لوگ موجود ہیں، پیسے نہیں ہیں، اسٹیل مل کے اپنے وسائل ہیں، وہ اس سے کھڑی ہو سکتی ہے. ہماری بات تو سنیں. دوسری بات ہے 2015 سے مل بند نہیں ہے. مل کی پروڈکشن جب ڈاؤن ہوتی ہے تو کیوں ڈاؤن ہوتی ہے؟ کسی نے انویسٹیگیشن نہیں کی. وہ اس لیے کہ را مٹیریل تھا، را مٹیریل نہیں تھا. را مٹیریل کیوں نہیں تھا؟ پیسے نہیں تھے. پیسے کیوں نہیں تھے؟ ان چیک کرپشن کی وجہ سے کسی نے چیک نہیں کیا. یہ آج اگر دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن کو پارٹی بنایا جائے اور اس کے اندر ہم سپریم کورٹ آف پاکستان، ہمیں اگر سنیں، ریویو پٹیشن عارف حبیب کی 2006 کی ابھی تک سپریم کورٹ نے ڈسپوز آف نہیں کی. اور کرپشن کا اگر سو موٹر ہوتا ہے تو اس کے لیے نیب کی پرفارمنس کسی نے نہیں دیکھی. اللہ کے لیے اس ملک میں بھی جان ہے. اس ہیومن کیپٹل کو یہ حکومت اگر استعمال کرے تو مجھے آئی ایم ایف اور کسی کی ڈکٹیشن نہیں چاہیے ہوگی. ورنہ اس وقت میری سوورنٹی ملک کی اور اکانومی یہ سارے داؤ پہ لگے ہیں. اللہ رسول کے لیے عمران خان صاحب عوام کی سن لیں. ان وزیروں کے سامنے ہمیں بٹھا دیں. آپ جو فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے. ہمیں آپ سے امید ہے کہ آپ اس وطن سے محبت کرتے ہیں، مگر اس محبت کا ہمارے ان وزیروں اور ان بیوروکریٹ جو پیسے بنا کے دنیا میں باہر بھیجتے ہیں، یہ کہتے ہیں وسل بلور کے ذریعے میں آپ کو آفر کرتا ہوں 150 ارب روپے سے زیادہ وصول کرواؤں گا، مگر نیب کو ایکٹیو تو کریں. جی بہت بہت شکریہ. بلا شبہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ عمران خان صاحب بظاہر بہت نیک نیت ہیں، لیکن ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں جن کو آپ نے کہا کہ ان کے اے ٹی ایم ہیں، ان کے اپنے اپنے تجارتی کاروباری مفادات ہیں، جس کی وجہ سے گزشتہ 15-20 برسوں سے یہ مل خسارے کا بھی شکار ہے، بلکہ اس وقت تو مکمل طور پہ بند ہے. دوستو، آپ نے یہ باتیں سنی. پاکستان اسٹیل مل کو ایک موقع پہ گولڈ مائن کہا جاتا تھا. ایک جرمنی سے بزنس مین آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اصل میں سونے کی کان ہے. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ سونے کی کان اس وجہ سے تھی، جس کا ذکر ممریز خان صاحب نے بھی کیا، کہ اس کی اپنی زمین 19,600 ایکڑ ہے. اس میں سے ٹوٹل استعمال ہوئی جو زمین ہے وہ کوئی 2,500 ایکڑ ہے، اور باقی تمام زمین جو ہے پورٹ قاسم سے براہ راست ملی ہوئی ہے. گیس بھی ہے، پانی بھی ہے، بجلی بھی ہے. اس لیے جو باہر کے سرمایہ کار تھے ان کے منہ میں پانی آ رہا تھا کہ یہ واقعی سونے کی کان ہے، یہاں پہ انڈسٹری بن سکتی ہے. لیکن بدقسمتی ہماری کہ ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں
چاہے وہ MQM والے تھے، چاہے پیپلز پارٹی والے تھے، چاہے مسلم لیگ والے تھے، ان کے جو چند مفاد پرست ٹولے ان کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، انہوں نے اس سونے کی کان سے پاکستان کے عوام کو فائدہ نہیں ہونے دیا، بلکہ اندر سے اس کو کھا رہے ہیں۔ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ صرف گیس کا بل اس وقت 41 ارب روپے پہنچ چکا ہے سٹیل مل کا، جبکہ اس کے کل بقاجات اور واجبات 650 ارب سے بھی تجاوز کر چکے ہیں۔ سوچیے ذرا آخر کب پاکستان کو اس قسم کے اداروں سے نجات ملے گی۔